अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन वाज़रीन, जैसा कि हमने आपसे कहा था बलूचिस्तान न्यूज़ चैनल की प्लेटफॉर्म से कि हम आएंगे मैदान में। चंद ऐसे लोग हैं जिनको जवाब देना बलूचिस्तान न्यूज़ चैनल ने ज़रूरी समझा है, जो बिला वजह बग़ैर किसी दलाइल के और बहुत छोटे मंतिक के साथ एक बहुत बड़े नाम के पीछे पड़ गए, यानी सरदार अख्तर जान मेंगल और उसकी पार्टी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के पीछे पड़ गए हैं। हम आज के इस प्रोग्राम में आपको चंद सवालात के मुदल्लिल दलाइल के साथ यानी जवाबात देना जो है ना वो मुनासिब समझेंगे। उन सियासी जो नाबालिग हैं जो आजकल सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ आईडीज से जिनको हम पहचानते भी है, वो आ रहे बलूचिस्तान नेशनल पार्टी और एक बहुत बड़े मेंगल की शान में मुख्तलिफ तरीक़ों से गुस्ताखियाँ कर रहे हैं कि बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने आर्मी एक्ट को वोट देकर एक गुनाह अजीम कर लिया। आज के प्रोग्राम में आपको इसका जवाब मिलेगा कि हमने वो वोट क्यों दिया, यानी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने वो वोट क्यों दिया था। उसके अलावा अब तक बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के जो 6 नुकात हैं उन पे किस हद तक अमल हुआ है। मिसिंग पर्सन के हवाले से जो खुशखबरियाँ मिल रही है, क्या ये इन्हीं एक्ट को, जो एक एक्ट था आर्मी एक्ट जिसको हमने वोट दिया है, क्या ये उसका नतीजा है। ये सारी बातें जानने के लिए मैंने यहाँ पे ज़हमत दी अपने स्टूडियो में बलूचिस्तान न्यूज़ चैनल की CEO चीफ एग्जीक्यूटिव है जो हमारी, और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की CC मेंबर मैडम शुमाइला इस्माइल को, जो कि एक ख़ास नज़र रखती हैं। मैडम के हवाले से एक बात बता दूं, आप बलूचिस्तान नेशनल पार्टी की शायद पहली इस टाइम खातून होंगी जो इस मौजू पे सबसे पहले लाइव प्रोग्राम में बात करेंगी, सरदार अख्तर जान मेंगल के दिफा में और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के दिफा में। आज अगर समी काकड़ कैमरे पे आके सच बोलता है तो उसके पीछे मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अगर मैं 2 नाम बता दूं कि डायरेक्टर दोस्त जान बलोच साहब और मैडम शुमाइला इस्माइल का बहुत बड़ा हाथ है। ऐसे लोग हमारे उस्ताद हैं, हम इनके शागिर्द हैं, स्पेशली मीर इस्माइल में हैं, लेकिन वो हमारे चैनल के जो है ना, आप एडमिन उनको समझ ले, बड़े समझ लें। इन्हीं के कंधों पे वो बैठ के, इन्हीं के कंधों पे जो है ना वो हाथ रख के समी काकड़ ये माइक उठाता है और फिर सच बोलने की जसारत करता है। आज भी सच बोलेंगे। प्रोग्राम आपने आखिर तक देखना है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। सलाम समी। मैडम, सबसे पहले तो खुशी की बात है, एक लाइव प्रोग्राम तो अभी मैं करके आ रहा हूँ बलूचिस्तान का नहीं, मैं कहता हूँ कि बहुत से न्यूज़ चैनल का शायद पहला मैं ऐसा रिपोर्टर हूँगा जिसने एक बंदे को बाजियाब होते देखा, उसको साजिद तरीन के हाथों में देखा, फिर उससे आधे घंटे बाद हमने बातचीत भी की है। यहाँ पे आपके चैनल के थ्रू सबसे पहले तो स्टेब्लिशमेंट का भी शुक्रिया अदा करूँगा जो बलोच माओ बहनों को खुशियाँ फराम कर रहे हैं, उनके बच्चे उनको लौटा के वो वादा जो उन लोगों ने किया था इस्लामाबाद में सरदार अख्तर जान मेंगल से, वादा निभा रहे हैं। तो ये तो बात हो गई। आर्मी एक्ट को आप लोगों ने वोट क्या सोच समझ के दिया, ये बताएं। समी, अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री देखें तो उसमें आप देखें कि बहुत सारे ऐसे जर्नल्स हैं, बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको एक्सटेंशन दिया गया है, मुख्तलिफ अदवार में दिया गया है। और इस बार सिर्फ एक्ट में क्या था कि जो इख्तियारात थे वो सदर के हाथ में थे, अब वो ट्रांसफ़र होके प्राइम मिनिस्टर के हाथ में चले गए। तो इसमें ऐसा, अगर हमारे सिर्फ 4 वोट है ना, अगर हम 4 वोट ना भी देते, 300+ वोट्स पड़े उसके हक में। उसमें नून लीग भी शामिल है, उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल है, उसमें बहुत सारी पार्टीज शामिल हैं। हम अगर ना भी देते, एक्ट ने तो पास हो जाना था। मतलब हमने सिर्फ कोशिश ये की कि जहाँ पे हम अपने बंदों को रिलीफ दे सकें अपने 4 वोटों के बदले, हम क्यों वो सौदा ना करें, हम क्यों उस सौदे से पीछे हटें जहाँ पे हमारी माँ के या हमारी बहन के सर का दुपट्टा आ जाए, हमारी माँ के आंसू खुश करने वाला आ जाए वापस। तो हम वो सौदा, जैसे अपने पहले भी सरदार साहब ने अपनी एक स्पीच में भी कहा कि मैं बार बार अपने इन 4 वोटों का सौदा करूंगा, अगर मैं अपनी एक बलूचिस्तान की माँ के आंखों से आंसू खुश करने में मेरे 4 वोट काम आएंगे तो मैं सौदा करने को तैयार हूँ। और ये आज उसने साबित किया है। आप देखें कि अगर हमने दिया तो हमारी जब बात हुई, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे प्रोपेगेंडे किए, बहुत सारी बातें की कि जी जहांगीर तरीन से आपकी क्या मुलाकात हुई, क्या हुआ। तो मैं ये उनको बताना चाहती हूँ कि आज भी अगर आपने एक अभी ये जिक्र किया कि एक बंदे को रिलीज़ किया और आपके सामने था, किसकी बदौलत था?
آج سے پہلے کس نے مسنگ پرسنس پہ بات کی ہے؟ آج کے سے پہلے تو کسی میں یہ جسارت ہی نہیں تھی کہ وہ اس ٹاپک پہ بات کرتا. آج کھل کے ساری دنیا بات کر رہی ہے. کس کی وجہ سے؟ یہ حوصلہ، یہ دل کس نے دیا؟ سردار اختر جان نے دی ہے کہ آج میں بھی بہت فخر سے کھڑے ہو کے بات کر سکتی ہوں مسنگ پرسنس کے حوالے سے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ گوادر جو بلوچستان کا تو شہرگ ہے، لیکن وہ پورے پاکستان کا بھی شہرگ ہے. آپ دیکھیں گوادر کی بہت بڑی ایک امپورٹنس ہے پورے پاکستان کے لیے، اور اسپیشلی ہمارے بلوچستان کے لیے، ہمارے بی این پی کے لیے. کیونکہ بلوچستان، ہمارا بی این پی کا زیادہ موقف یہ ہوتا ہے کہ ہمارے بلوچستانیوں کو ریلیف ملے، ہمارے بلوچستانیوں کے لیے بیٹرمنٹ کے کام ہو. اگر ہم بلوچستان، ابھی جلد ہی ایک بل پاس ہوگا اور بی این پی بل پیش کرے گا انشاءاللہ تعالی، اس میں گوادر سے متعلق قانون سازی کی جائے گی. جو کوشش کی جا رہی ہے، جو ایک تاثر ہے سب کے سامنے، ایک خوف ہے سب سے کہ شاید گوادر میں رہنے والے لوگ اقلیت میں بدل جائیں. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اس چیز کو روک سکیں. وہ وقت آئے تب ہم پٹیں، تب ہم روئیں، اس سے جا رہے ہیں. ہم نے اگر یہ سودا کیا اپنے 4 ووٹوں کا تو اپنے لوگوں کے مفاد کے لیے کیا ہے. اچھا ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ ہو سکتا ہے اس پہ کمنٹس ان لوگوں کے بھی آئیں گے جو سردار صاحب کے اور بی این پی کے مخالف ہے، لیکن آپ کے کمنٹس کو بھی ہم ویلکم کریں گے. دلائل کے ساتھ اپنے کمنٹس دیجیے گا. اگر اپنے خلاف میں دینے کوئی بات نہیں. ویسے 48 گھنٹے کا میں آپ کو بتا دوں، پچھلے 48 گھنٹے میں سردار صاحب کے 4 ووٹوں کے بدلے جو لوگ رہا ہوئے ہیں، میری اطلاعات کے مطابق ابھی 2 بندے ابھی میسج آئے شام کی اذان کے بعد، وہ بھی ریلیز ہوئے، وہ نام اس میں شامل نہیں. خدا بخش رند مچ سے 4 سال سے لاپتہ تھا، آج بازیاب ہوا ہے. پیر بخش بنگوزے مستنگ سے 2.5 سال سے لاپتہ تھا، آج بازیاب ہوا. چاکر خان مستنگ سے 2 سال اور 1 ماہ یعنی 2 سے 13 مہینے سے یعنی 25 مہینے سے غائب تھا، آج بازیاب ہوا ہے. سجاد احمد غزدار سے 2 سال پہلے غائب ہوا تھا، آج بازیاب ہوا ہے. چند روز قبل سندھ ایک علاقہ، خانپور ایک علاقہ ہے، وہاں سے جاوید بادینی نوشکی کا تھا، وہ لڑکا بھی آج بازیاب ہوا ہے، آپ کو مبارک ہو. عارف بلوچ خاران سے 6 سال سے لاپتہ تھا، یہ بھی آج ہی بازیاب ہوا ہے. قدیر ولد برکت اواران سے، اگر آپ کو یاد ہو، یہ کوئی مہینہ پہلے لاپتہ ہوا تھا، یہ آج بازیاب ہو. یہ صرف 48 گھنٹوں کے بتا رہا ہوں. مزید کتنی خوشخبریاں آئیں گی سردار اختر جان مینگل کی وجہ سے. تو اگر 4 ووٹوں کے بدلے یہ پیارے اپنے ماؤں کو پہنچ رہے ہیں تو اس پہ وزارت اعلیٰ بھی قربان ہے، اس پہ گورنر بھی قربان، اس پہ تمام سیٹیں قربان ہو جائیں. اگر 4 ووٹوں کے بدلے ہمارا ایک بھی مسنگ پرسن اگر آتا ہے تو یہ سودا برا نہیں. اگر ایک بھی آتا ہے، ابھی تو ماشاءاللہ ایک لائن ہے اور انشاءاللہ آگے بھی آئیں گے بہت جلد، آپ کو بہت اچھی خبریں ملیں گی. لیکن اگر ان 4 ووٹوں کے بدلے، میں سمجھتی ہوں ایک ماں ہونے کے ناطے، ایک بہن ہونے کے ناطے اور ایک بیٹی ہونے کے ناطے، اگر ایک بھی بندہ ملتا ہے، وہ یہ 4 ووٹوں کی کوئی اہمیت نہیں ہو سکتی. سردار اختر جان مینگل نے آکی گراؤنڈ میں آخری جلسہ کیا تھا، جو اس نے سٹیج پہ کھڑے ہو کے الفاظ ادا کیے تھے وہ کام اس نے کر دکھایا. اس نے کہا میں اپنے 4 ووٹوں کے بدلے ایک لڑکے کو بھی رہائی دلا دوں تو میرے یہ 4 ووٹ قربان، میری ساری وزارتیں قربان. سردار اختر جان مینگل نے واقعی ثابت کر دیا کہ وہ جو بولتے وہ کر گزرتے. سمی ہمارے پاس موقع تھا، ہمیں آفر آئی وفاقی وزارت لینے کا، لیکن ہم نے ٹھکرا دیا. ہم نے صرف 6 پوائنٹس رکھے، ٹھیک ہے، کوئی بہت زیادہ ہم نے اس میں بھی، اس 6 پوائنٹس میں اپنے لیے، اپنی ذات کے لیے کچھ مانگا، کوئی مرات نہیں لیے، کچھ نہیں لیے. ہم لے سکتے تھے، ٹھیک ہے، سب لیتے ہیں نا، پچھلے ادوار میں سب نے لیا، سب نے کیا، ہم لے سکتے تھے، لیکن ہم نے اپنی سرزمین کا سودا نہیں کیا. اچھا میڈم، یہ جو کچھ لوگ ہیں سیاسی نابالغ، میں نے کہا آج کل مختلف پیجز بنا کے لوگوں کو سردار صاحب کو اسپیشلی ہدف تنقید بنا رہے، بلکہ بلوچستان نیشنل پارٹی کو نہیں، صرف سردار صاحب کو. جبھی تو ہمیں شک پڑتا ہے مخصوص آئی ڈیز بنائی گئی ہے صرف عزت اچھالنے کے لیے. یہ 10 ارب روپے کا کیا شوشہ ہے؟ آج آپ عوام کو بتا دیں. یہ 10 ارب روپے بیگ میں ہیں، یہ 10 ارب روپے کے پروجیکٹس ہیں، 10 ارب روپے کا چیک ہے، یہ بات کیا ہے آخر؟ سمی سردار صاحب نے جو ہے نا 6 پوائنٹس کا سودا کر لیا اور 10 ارب روپے لے لیے. اب 6 پوائنٹس پہ بات نہیں ہو رہی ہے. تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ 6 پوائنٹس اپنی جگہ پر ہے. 10 ارب اگر سردار صاحب نے لیے ہیں، وہ
اسی 6 پوائنٹس کا حصہ ہے. ہم نے ترقیاتی کاموں کے لیے وہ سرب دیے, صرف اپنی جیب کے لیے کہیں پہ سردار صاحب کے ہاتھ میں نہیں دیے. پروجیکٹس چاغی میں, خاران میں, کوئٹہ میں, ہر جگہ, نوشکے میں, ورڈ میں پانی کے ڈیمز دیے. آپ خود دیکھیں کہ واٹر لیول بلوچستان کا کہاں پہنچ چکا ہے. ہمیں کتنا خطرہ ہے کہ اگلے 2-3 سالوں میں یہاں پینے کا پانی نہیں ہوگا, یہاں پہ زندگی مفلوج ہو جائے گی, یہاں پہ ہم رہنے کے قابل نہیں رہیں گے, سارے لوگ بلوچستان کو چھوڑ کے نکل جائیں گے. تو یہ اگر ڈیمس لیے ہیں سردار صاحب نے, وہ اسی پروجیکٹس لیے. یہ جو آپ کا خونی جو روڈ ہے جس میں آئے دن حادثات ہوتے ہیں, آئے دن اس میں ایکسیڈنٹس ہیں. انہی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے ہم نے طارق زہری صاحب کو کھویا, انہی ایکسیڈنٹ میں ہم نے بہت سارے اپنے جوانوں کو کھویا, اپنے بچوں کو کھویا. اب دیکھیں اس کو ڈبل کیا جا رہا ہے, وہ بھی اسی 10 ارب میں ہے, وہ بھی اسی پروجیکٹ کا حصہ ہے. اور یہ کتنا, یعنی یہ 10 ارب روپے نقد کی شکل میں نہیں ہے, پروجیکٹس کی صورت میں, یہ بات بتانا ضروری ہے. وہ پروجیکٹس بھی وہ پروجیکٹس ہیں جو ہمارے حق کے لیے بہتر ہیں, ایک ذاتی بندے کے حق کے لیے نہیں. جیسے کہ آج کل معذرت کے ساتھ جو ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے کہ ہر انڈیویجولس کو انہوں نے فنڈز دیے ہوئے, ذاتی گلیوں میں کام ہو رہے ہیں ان کے, جہاں سے ایک کینڈیڈیٹ ہارا ہوا ہے, منتخب نمائندے نہیں ہیں. اب دیکھیں کہ ایک حلقے سے ایک کینڈیڈیٹ جیتا ہوا ہے, اس کو وہ کتنا دے رہے ہیں, اور وہاں کا جو ہارا ہوا کینڈیڈیٹ ہے اس کو وہ کتنا دے رہے ہیں. مستونگ کی بات کر رہے ہیں, مستونگ میں ہر جگہ ایسا ہے سمی, یہ سریاب میں بھی ایسا ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, آپ نے کلات میں انہوں نے کتنا فنڈ دیا, 7 صرف فٹ بال گراؤنڈ دیے. کامن سینس والی بات ہے کہ 7 فٹ بال گراؤنڈ کیا کرنا ہے کلات میں, ایک کو صحیح بنا دے, جو جی بنا ہوا ہے اس کو سپورٹس صحیح کر دے. ابھی آپ انڈیویجولس کو آپ نے جو ہے نا پی ایس ڈی پی میں ڈالے ہوئے, آپ نے انڈیویجول الگ میں, تو پھر تو ہم لوگوں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا. یہاں پہ میڈم آپ کو روکنا چاہوں گا, ایک پارٹی ہے, نام نہیں لینا چاہیں گے, بلا وجہ آج کل جو ہے نا ہدف تنقید بنا رہی ہے, اسپیشلی سردار اختر جان مینگل کی ذات کو. آپ ابھی کچھ دیر پہلے مجھے بتا رہے تھے کہ ان کے وقت میں پرویز مشرف کا کیا ہوا تھا, وہ ذرا بتائیں. ایک پارٹی ہے بلوچستان کی, لوگ شاید سمجھ گئے, ہم نام نہیں لینا چاہتے ہمارے چینل کا, وہ ہے. بات یہ ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو نیشنلسٹ بولتے ہیں اور نیشنلزم کے گانے گاتے ہیں, اچھی بات ہے, بہت اچھی بات ہے, کچھ پوائنٹس پہ ہم سب کو ایک ہونا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں بلا وجہ اختلاف اپنی جگہ پہ اختلاف رائے, یہ ایک سیاست کی خوبصورتی ہے اختلاف رائے رکھنا. تنقید تعمیری ہو تو زیادہ بہتر ہے. اب ذاتی اٹیک نہ کریں کسی پر, ہر ایک انسان پہ اچھا برا سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے. آپ ذاتیات پہ آ جاتے ہیں, آپ ذاتی اٹیکس کرتے ہیں, آپ فیملی کو لے آتے ہیں, یہ غلط ہے. اب دیکھا جائے کہ ان کے دور میں جو لوگ تنقید کر رہے ہیں بہت زیادہ سردار اختر جان کے فیصلوں پر, ان کے دور میں گیا یہاں سے, یعنی جن کا پچھلا دور تھا جی, ان کی بات کر رہے ہیں, یہاں سے نکالنے کے لیے. اچھا, ان کا نام کیوں نہیں لیا جاتا کبھی؟ انہوں نے وہ کولیشن تھی نواز شریف کی. اگر پرویز مشرف کو گارڈ آف آنر پیش کر کے یہاں سے رخصت کیا گیا پاکستان سے, تو اس پارٹی نے, یعنی ابھی میں نام لینا چاہوں گا, نیشنل پارٹی نے کیوں اس وقت نواز شریف سے جدا ہونے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا تھا, جو آج اتنی زیادہ تنقید کر رہے ہیں؟ گوادر کے حوالے سے جب ایک اہم دستاویزات سائن ہو رہے تھے, تب ہمارے ڈاکٹر مالک صاحب ایز اے سی ایم تھے یہاں پر, اور وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے, وہ گئے ہی نہیں. انہوں نے یہ مطلب ضروری ہی نہیں سمجھا کہ میرا ہونا وہاں ضروری ہے. میرے گوادر کے بارے میں بات ہو رہی ہے, میرے صوبے کا حصہ ہے گوادر, تو وہ وہاں گئے ہی نہیں. تو اب دیکھیں کہ تنقید کون کر رہا ہے. تنقید بندہ وہ کرے کہ جس نے خود کچھ کیا ہو. جب آپ وہ کر رہے ہیں جن کے وقت میں یہ بندے لاپتہ ہوئے تھے, اور کن پہ کر رہے ہیں جو ابھی ان کو بازیاب کر کے لا رہے ہیں. سمی, آپ اگر کسی کی طرف ایک انگلی اٹھاتے ہیں تو 3 انگلیاں آپ کی اپنی ذات کی طرف ہیں. آپ اختلاف کریں, لیکن کم سے کم ایک ایتھکس ہوتے ہیں, ایک اخلاقیات ہوتی ہیں. سیاست میں بھی جو ہے نا اخلاقیات کا مظاہرہ کریں. اب ہمیں کیوں برداشت نہیں ہے؟
سردار عطا اللہ خان مینگل کے حوالے سے ابھی 2 دن پہلے یہ رومرز تھی، جس دن برف باری ہوئی تھی، یعنی ان کو کوئی اتنی ایتھکس بھی نہیں ہے کہ پورا بلوچستان ایک غم میں ڈوبا ہوا تھا، بم دھماکہ ہوا تھا کوئٹہ میں، قیمتی جانیں چلی گئی، شہید ہوئے تھے 15-16 افراد، اس غم کو نہ دیکھا انہوں نے، اور اسی رات ہی ان لوگوں نے تمام اخلاقیات کی حدوں کو پار کرتے ہوئے یہ شوشہ چھوڑا کہ سردار عطا اللہ مینگل بی این پی سے الگ ہو گئے کیونکہ بی این پی نے آرمی ایکٹ کو ووٹ دیا تھا۔ یعنی آپ خدا کا خوف کریں، آپ رک جائے، ایک ہفتہ 10 دن بعد یہ آپ لوگ جاری کرے جو مخالفین نے وقت میں جب بلوچستان میں برف باری تھی، رستے بند تھے، لوگوں کو اپنی پڑی تھی، ان کو اپنی سیاست کی پڑی تھی۔ سمی آپ دیکھیں کہ مختلف لوگوں کا مختلف طریقہ ہوتا ہے اپنے آپ کو کہیں پر ان رکھنے کے لیے، زندہ رکھنے کے لیے۔ یہ شاید وہ اپنے آپ کو سیاسی طور پہ زندہ رکھنے کے لیے اوچھے ہتھ کنڈے اپنا رہے ہیں۔ یہ کوئی خاندانی حرکتیں نہیں ہیں، یہ کوئی خاندانی لوگ اس طرح کی حرکتیں نہیں کرتے، یہ بہت اوچھے ہتھ کنڈے یہ لوگ اپنا رہے ہیں کہ اپنی طرف سے اپنے پوسٹ بنا دیا، اس میں ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہم رسپیکٹ کرتے ہیں، ہم اپنے تمام بڑوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں، چاہے وہ ان کا تعلق کسی بھی پارٹی سے رہا ہو، چاہے وہ ہمارے مخالفین رہے ہوں، لیکن ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ لیکن آپ کم سے کم آپ دیکھیں آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں، وہ کون ہیں؟ وہ بلوچستان کے بزرگ ہیں، آپ ان کے، اور اگر حقیقت ہوتا تب بات کر سمجھ میں بھی آتا۔ اپنی طرف سے وہ شیخ چلی کی طرح پلاؤ پکانا، اور پھر یہی ہے کہ پھر وہ شیخ چلی کو جیسے لات لگتی ہے اس کے وہ انڈے والا ٹوکری گرتا ہے، تو ان کا بھی خواب اسی طرح انڈوں کی طرح گرے گا۔ پھر سیاسی اکابرین کی وہ سوچ کب بیدار ہوگی کہ وہ افنان کو یہ سمجھائیں کہ آپ کسی کی بیجا تنقید یا کسی کی عزت اچھالنے میں پہل نہ کریں؟ جیسے میں بلوچستان نیشنل پارٹی کی تعلیمات کا آپ سے ذکر کروں، جہاں تک میری اپروچ ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی کی تعلیمات ہے کہ جتنی عزت ہم سردار، اتنی عزت ہم محمود خان اچکزئی صاحب کی بھی کرتے ہیں، اتنی ہی عزت ہم حاصل بزنجو صاحب کی بھی کرتے ہیں، اتنی عزت مالک صاحب کی بھی ہے، اتنی عزت مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی ہے۔ یہ سوچ بی این پی نے دی ہے ہمیں، اور بی این پی کے اکابرین کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو باقی جو پارٹیوں کے اکابرین ہیں وہ اپنے کارکنان کو یہ سوچ دینے میں کیوں ناکام نظر آتے ہیں؟ یہ آپ دیکھیں، اگر سمی کے میں ذاتی طور پہ بتا رہی ہوں کہ ہمیں ذاتی طور پہ خود سردار صاحب منع کرتے ہیں کہ آپ بلا وجہ آپ کسی کی عزت پہ انگلی نہ اٹھائیں۔ پچھلے دنوں ایک بحث ہوئی تھی اور سردار صاحب کی فیملی کو بیچ میں لایا گیا تھا، اس میں بھی سردار صاحب نے کہا کہ اگر میرا کوئی ذمہ دار بندہ ایسی بات کرتا تو میں اس کو اپنی اس پوسٹ سے ہٹا دیتا۔ تو یہ ہمارے لیے کلیئر کٹ میسج ہے، اور وہ خود بذات خود ہمیں یہ بول چکے ہیں سامنے کہ آپ لوگوں نے کسی کی ذاتیات پہ نہیں جانا، اختلاف اپنی جگہ، ہاں اگر جہاں پہ ضرورت ہے اختلاف کی، بے جائے اختلافات نہیں کہ آپ بے جائے کسی سے اختلاف رکھ رہے ہیں یا پرسنل گرج کو آپ اس طرح کر کے نکال رہے ہیں، وہ چیزیں نہ ہونی چاہیے۔ سیاست جو ہے نا ایک بہت خوبصورت چیز ہے، یہ ایک فن ہے، یہ ایک آرٹ ہے جو انسان کو بہت ساری چیزوں سے باشعور کرتا ہے، بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے، دنیا دکھاتا ہے۔ لیکن ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سیاست کو گندا کر دیا ہے، ہم نے سیاست کو صرف کسی کی عزت کو اچھالنے، کسی کی ٹانگ کھینچنے تک محدود کر دی ہے۔ اچھا میڈم، آپ سے آخری سوال ہے، سوال یہ کہ کل صبح جہانگیر ترین صاحب سردار اختر جان مینگل سے ملنے والے ہیں، کل جہاں تک میری اطلاعات ہے، کیا سمجھتے ہیں مزید ماؤں بہنوں کو خوشیاں ملیں گی مسنگ پرسنز کے حوالے سے؟ میں بہت زیادہ پر امید ہوں، انشاءاللہ بہت سارے، مجھے لگتا ہے کہ یہ تو بہت کم تعداد، جیسے آپ نے 48 گھنٹے میں بتایا، انشاءاللہ 48 گھنٹے میں اس سے بہت بڑی تعداد عنقریب ہمیں خوشخبری ملے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ جو گوادر کے حوالے سے ہمیں قانون سازی کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے حوالے سے بھی انشاءاللہ یہ جو کل کی میٹنگ ہوگی یہ اس بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ بہت بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے بلوچستان نیشنل پارٹی کی سی سی ممبر اور بلوچستان نیوز چینل کے سی اسماعیل، جن کی کری باتیں ان لوگوں تک پہنچ گئی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید خواتین سیاست میں عملی کردار ادا کرنے میں ناکام ہیں۔ آج آپ نے دیکھا کہ پورے بلوچستان میں جہاں پہ ایک طرف وہاں پہ ایک عورت نے آ کے سردار اختر جان مینگل کے دفاع میں جو دلائل پیش کیے، میرے خیال سے مخالفین کے لیے وہ کافی ہے۔
آخر میں ایک بات صرف کروں گا کہ اوقات کیا ہے تنکے کی جو طوفان میں اڑ جاتا ہے، پیدا ہوتا ہے جن میں انداز خدائی وہ بت توڑ دیے جاتے ہیں۔ سردار اختر جان مینگل کا نام بلوچستان کی تاریخ میں ہمیشہ سنہرے حروف میں یاد رکھا گیا ہے، یاد رکھا تھا، ہے اور رہے گا۔ آپ جتنی بھی کوشش کریں کسی کی عزت اللہ پاک نے عزت دی ہو، کوئی کسی کی عزت خراب نہیں کر سکتا۔ جب تک سردار اختر جان مینگل کا آخری کارکن اس دھرتی پر، اس سرزمین پر ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس کی شان میں گستاخی کرنے کی کسی کو جرت ہوگی۔ کیمرہ مین زامران بلوچ کے ساتھ سمی کاکڑ، BNC نیوز، کوئٹہ۔